Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो या ईरान और इज़राइल की, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में एक वक्ती पॉज आया है और दोनों के बारे में डिफरेंट एनालिस्ट्स, ऑब्जर्वर्स, सबका यही कहना है कि ये एक दफ़ा दोबारा एस्केलेशन होगी। अगर हम सिर्फ ईरान की बात करें तो आज ही अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि France, Germany and UK say they are ready to reimpose sanctions on Iran. The so-called E3 countries say they are ready to trigger the snapback mechanism in the 2015 nuclear deal. This simply means कि ईरान के ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लग रही हैं, उनको मज़ीद दीवार के साथ लगाने की कोशिशें जारी हैं और जो एक अलायंस है वेस्ट का टू सपोर्ट इज़राइल एंड लुक एट ईरान एज अ कॉमन एनिमी, वो कंटिन्यू कर रहा है। मैं कई दफ़ा अपने वीडियो में अपने वीलॉग्स में ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ कि ग्रेटर इसराइल प्लान क्या है। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं जो कि एक मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये शेयर किया है ऑन एक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सारा रीजन है वो तकरीबन अपने अंदर मर्ज कर रहा है, इराक़ को भी, सम पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, जिससे ये पता चलता है कि इन मुल्कों को शायद ये रियलिटी अब समझ में आने लग गई है कि आगे आगे वहाँ भी सेटलमेंट्स बनेंगी, आगे आगे इज़राइल के फुटप्रिंट्स यहाँ भी आएंगे। यहाँ तक कैसे पहुँचा इज़राइल या यहाँ तक वेस्ट ने उसको कैसे सपोर्ट किया? इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर इन्वेजन्स हुई, इन सबको वीक किया गया, यहाँ पे अरब स्प्रिंग लॉन्च की गई, दुनिया उसको समझी कि इट इज़ लिबरेशन, फ्रीडम मूवमेंट जो वहाँ पे इम्पोज थे, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे रूलर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट क्लियरली यूएस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया रेजीम चेंज में इन सब कंट्रीज़ में। अब अगर कोई कंट्री रह गया है जिसको इसी स्टेज पे लेके जाना है तो वो ईरान है। और ईरान ने जो एक पिछला अटैक उनके ऊपर आया है उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, उसको बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आने दिया गया, लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं इन इज़राइल वो मैसिव हैं। और उस तरह की जंग रियल टाइम में इज़राइली सिटीज़न्स ने अपनी ज़िंदगियों में पहले नहीं देखी। मैक्सिमम जो वो देखते रहे हैं वो यही है कि ख़ुद तो वो एक बड़े सेफ़ जोन में बैठे हुए हैं और जो IDF सोल्जर्स हैं वो जाते हैं, वो अटैक्स करते हैं, थोड़े थोड़े एरियाज़ पे मुख्तलिफ़ वक्तों में कब्ज़े करते रहे और उसके बाद सेटलमेंट्स बढ़ाते रहे। इससे ज़्यादा उन्होंने कभी जंग को रियल टाइम में टेस्ट नहीं किया था। दिस इज़ वाई द एनालिस्ट से कि अब जो अटैक होगा वो ज़्यादा मैसिव होगा ऑन ईरान। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन पॉलिसी ऑफ US बीइंग हॉस्टेज टू इज़राइल। मैं कल बहुत डिटेल में कि कैसे APEC और डिफरेंट लॉबीज़ कैसे लेयर बाय लेयर ग्रास रूट लेवल तक कंट्रोल करती हैं, ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी ऑफ US बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ US। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चीज़ करने में नेतन्याहू कामयाब हो गए हैं कि एक दफ़ा रियल टाइम में अटैक कर दे US किसी तरह ईरान पे। डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल ये है कि उन्होंने वो एक वन ऑफ अटैक किया है, यानी बस एक दफ़ा कर दिया, इसीलिए वो बार बार कहते रहे कि आई हैव ऑब्लिटरेटेड, ऑब्लिटरेट का वर्ड वो यूज़ करते रहे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान के बारे में। लेकिन वी ऑल नो, एवरीबडी नोज़ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ सेफ़ हैं, इंटैक्ट हैं। लिहाजा जब तक वो नहीं हो जाता, जब तक सीरिया और इराक़ वाला हाल ईरान का नहीं हो जाता, ये अटैक्स जारी रहेंगे। सवाल इसमें सिर्फ ये है कि क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड ऑन कार्ड US करेगा? बिकॉज़ जितने भी कंट्रीज़ में बूट्स ऑन द ग्राउंड हुए हैं या अमेरिकन फोर्सेस ने ज़मीनी जंग जाके लड़ी है, वहाँ पे कामयाबी हासिल हुई है। सिर्फ एरियल स्ट्राइक से और बम्बारमेंट से आज तक कोई जगह भी कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं कर पाया US। सो यस, ये कहना दुरुस्त होगा कि नेतन्याहू कामयाब हो चुके हैं एक दफ़ा US को डायरेक्टली ईरान पे अटैक करवाने में। दूसरी दफ़ा वो कामयाब होंगे या नहीं, मेरे ख़्याल है इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सिंपली
ان 2023 آنورڈز ان سارے سالوں میں انٹرنیشنل لاء کو وائلیٹ کر کے، بلکہ کہنا چاہیے اس کی دھجیاں اڑا کے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یو کے میں تو کہا جا رہا ہے کہ شاید سنیپ الیکشنز ہو جائیں، اس لیے کہ لیبر پارٹی سخت انڈر پریشر ہے کہ آپ کیوں یہ سب برداشت کر رہے ہیں، آپ کیوں انٹیلیجنس شیئرنگ اور سرویلنس میں اور آرمز سپلائی کرنے میں اسرائیل کو اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوچ پائی جاتی ہے اسرائیلی وار کیبنٹ میں کہ جتنی جلدی یہ اٹیک ہو جائے اتنا اچھا ہے. اسی لیے فارن پالیسی کے ایک رائٹر نے یہ کہا ہے کہ لاسٹ پارٹ آف اگست سے لے کے دسمبر تک ایک اٹیک اور ضرور ہوگا. یہ سنگل ریزن کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں پاکستان کے ارد گرد سرکل کر رہی ہے اس وقت یو ایس کی ایڈمنسٹریشن، کیوں پاکستان اتنا ریلیونٹ ہوا ہے. پاکستان نے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم انڈیور کیا ہے جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا، کیونکہ ایک طرف ہمارے نیبرز تھے اور دوسری طرف ایک سپر پاور تھی. لیکن ہم نے جو بڑا فرم اپنا ایک یونائٹڈ نیشنز سے لے کے ہر جگہ یہ فرم اوپینین فلوٹ کیا ہے اور ہم اس کے اوپر کھڑے رہے ہیں کہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے فلسطین کے اپنے سٹینڈ کے اوپر، بیکاز اگر ہم فلسطین پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو ہمیں کشمیر پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ بڑے سملر کانفلکٹس ہیں، یہ بڑی سملر ریالٹیز ہیں، اور ایک پہ کمپرومائز کرنے کا مطلب ہوگا کہ پھر آپ دوسرے پہ بھی اپنا جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ سو فار. اور کافی سارے اینالسٹ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہمیشہ پیش آتی ہے جب بھی کوئی بڑا دنیا میں کانفلکٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے، اسپیشلی اگر اس کو یو ایس لیڈ کر رہا ہو. ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں، پاکستان ہیز آلویز بین ریلیونٹ، اور پاکستان بینڈ بھی ہوتا رہا ہے ٹو دا ول آف یو ایس، ان کی بات مانتا بھی رہا ہے. اس لیے میں بار بار یہ ورڈ یوز کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں بھی ہم ابھی تک ڈپلومیسی بہت اچھی کر رہے ہیں، ہمارا سٹانس بہت پرنسپلڈ ہے، لیکن ہمیں بڑی کوشس اپروچ کے ساتھ چلنا ہے. وائی؟ بیکاز وی آر ڈیلنگ وتھ سم ون لائک ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی بات منوانے کے عادی ہیں. آپ ان کی ہسٹری اٹھا لیں، ان کی بزنس ڈیلز دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھ لیں. وہ ایک ہیڈ اسٹرانگ انسان ہیں، وہ چیزوں کو پرسنل لیتے ہیں. اگر ان کی بات آپ مان لیں تو آپ سے اچھا ان کے لیے کوئی انسان نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی ملک نہیں ہے، آپ سے اچھا کوئی ان کے لیے کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے. بٹ اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ اس کو پرسنل لیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کمبائن کر لیں جو ڈیپ اسٹیٹ آف یو ایس ہے اس کے امبیشنس. سو پارٹلی یو آر ڈیلنگ ود اے پرسن who is very self-centered, جس کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، جو اپنی کرافٹ کی ہوئی ڈیلز کو ہی بہترین ڈیل سمجھتا ہے، اور اس میں ایڈ کر لیں کہ وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس کے پیچھے پینٹاگون بھی کھڑا ہے، ڈیفنس مشینری بھی ساری کھڑی ہے. تو دس از اے چیلنج، یہ بہت چیلنجنگ صورتحال ہے فار دا انٹائر ورلڈ اینڈ اسپیشلی فار پاکستان، بیکاز ایران از دا نیکسٹ ٹارگیٹ اور ہمارے بالکل پڑوس میں وہ واقع ہے. اس میں آپ ایڈ کر لیں ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش کہ وہ دنیا میں پیس میکر کے طور پہ جانے جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا بولڈ پرومس ہے جو انہوں نے دنیا سے کیا کہ پریزیڈینشیل کیمپین میں وہ کہتے رہے کہ ایوری ون ڈیزروز اے پیس، اور جب میں آؤں گا تو میں 24 گھنٹے میں یوکرین کی وار ختم کرا دوں گا. جتنے بھی پیلسٹینین امریکنز تھے، جتنے بھی عرب امریکنز تھے، ان سب کو انہوں نے کہا کہ یو ڈیزرو پیس، اور کیملا ہیرس آپ کو وہ نہیں دے سکتی. آپ نے دیکھ لیا جو بائیڈن نے کیا کیا ہے، آئی ول ڈیلیور. بٹ over the past 6 months, despite the fact that he has been rebranding himself not just as a deal maker but as a global peacemaker, حقیقت کیا ہے تھوڑا سا اس پہ بھی ہم اگر نظر مار لیں تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ان کی ایڈمنسٹریشن یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے یا تو کافی سارے کانفلکٹس کو اینڈ کرایا ہے یا ڈی ایسکلیٹ کرایا ہے. اور اگر اس کو کلوزر لک سے دیکھیں تو اس پہ اے پی نیوز نے، ایسوسیٹڈ پریس نے ایک بہت اچھا کمپیریزن پبلش کیا ہے 25 جون کو، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. تو ویریفائبل سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کمپلیکس پکچر ہے اور ان کلیمز میں اتنی سچائی نہیں ہے جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کلیم کر رہی ہے. لیٹس لک ایٹ دا غازہ سیز فائر.
جو کہ کولیپس ہو چکی ہے. جنوری میں پہلا سیز فائر اناؤنس ہوا تھا. ٹرمپ کے اسپیشل انوائے جو ہیں وہ ایک دم سے نیگوسیشنز میں سے نکل گئے جو کہ حماس کے ساتھ قطر میں ہو رہی تھی, اور کہا کہ گروپ میں تو گڈ فیتھ ہی نہیں ہے, یعنی کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس کا مقصد تھا سیز فائر ڈیل بٹوین اسرائیل اینڈ حماس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ہاسٹیجز ریلیز کرانا, تو اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو پایا, بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے جو اس وقت ہاسٹیلیٹیز ہو رہی ہیں غازہ میں, ٹارگیٹڈ اٹیکس ہو رہے ہیں. ایک ٹینٹ میں جس میں صرف 5 جرنلسٹ موجود تھے الجزیرہ کے, اس کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے. کہاں تو یہ 5 جرنلسٹ مارے گئے ہیں, پوری دنیا خاموش ہے, پوری ویسٹرن ورلڈ خاموش ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی خاموش ہے. اور کہاں جمال خشوگی جن کا جب مرڈر ہوا تھا اور اس کا الزام لگا تھا MBS پہ, محمد بن سلمان پہ, اور کس طرح G20 اور G7 کی سمٹس میں ان کو اگنور کیا گیا تھا, ان کی ہیوملیشن کی گئی تھی, اور اس کو ایک بڑا سٹینڈرڈ پوائنٹ بنایا گیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس پہ حملہ ہے, آپ نے ایک جرنلسٹ کو قتل کیا ہے, اور الزام یہ تھا کہ سعودی ایمبیسی میں وہ قتل ہوئے جب وہ وہاں پہ ویزا لینے گئے تھے. تو اس کے بعد آج 5 جرنلسٹ قتل ہوتے ہیں اور آپ بالکل خاموش ہیں, اور آپ کلیم کرتے ہیں آپ پیس لے کے آئیں گے دنیا میں. یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, ادروائز بھی جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے وہ پیس کے تو کیا, وہ انسانیت کے بھی قریب نہیں ہے. یوکرین کو دیکھ لیں, انہوں نے کہا جی 24 آورز میں میں وہاں پر امن قائم کر دوں گا. ایون بیفور ریٹرننگ ٹو دا وائٹ ہاؤس وہ ریپیٹڈلی کلیم کرتے رہے کہ وہی ہیں صرف جو رشیا کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک پوٹن اپنی جگہ پہ قائم ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یوکرین وڈرا کرے ان سارے علاقوں سے جن پہ پوٹن نے قبضہ کیا ہے, اور اس کے علاوہ نیٹو میں شامل نہیں ہوگا یوکرین. یہ وہی سٹینڈ ہے جو 2000 سے رشیا لے کے چل رہا ہے, پوٹن لے کے چل رہے ہیں, اور آج تک اس سے ایک قدم بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایون ان دا کیس آف یوکرین اینڈ رشیا وار, ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہو سکے. اسی طرح اگر اسرائیل اور ایران کو دیکھ لیں تو اٹ از اے پاز ناٹ پیس. مڈل ایسٹ کے جتنے اینالسٹ ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ ٹرمپ ہیلپڈ بروکر اے ٹیمپریری سیز فائر بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. UK بیکڈ اسٹرائکس جو تھیں وہ صرف کول ڈاؤن کرنے کے لیے تھی نتن یاہو کو, یعنی کہ نتن یاہو ایک اتنا پیمپرڈ بچہ ہے US کا, اور آئی ہیو اے کمپلیٹ بائی دا وے بایوگرافی کہ وہ کیسے گرو کیے, کس فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور کس طرح وہ اس کو اپنی اسپریچول جرنی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے گریٹر اسرائیل کریٹ کرنا ہے یہ تو میری اسپریچول جرنی ہے, وچ سمپلی مینس کہ وہ کسی قدم پہ رکنے والے نہیں ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہارڈ ہیڈڈ انسان کو بھی بینڈ ہونا پڑا ایٹ ہز ول. ابھی تک کوئی فارمل ایگریمنٹ آن ایرانس نیوکلیئر پروگرام وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں. تہران مستقل کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ٹرسٹ بلڈنگ سٹیپس لینے ہیں تو ہم تیار ہیں, لیکن کوئی سیریس نیگوسیشنز نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فورس کے ذریعے ہی ایران کو بھی سیریا میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ہے روانڈا اینڈ DRC ایگریمنٹ. جون میں وائٹ ہاؤس میں ہوسٹ کیا, انہوں نے لیڈرز فرام روانڈا اینڈ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو وہاں پہ آئے, انہوں نے سائن کی ایک US بروکر ڈیل جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ساورنٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس کو کنٹرول کریں گے اور ریڈکشن لائیں گے آرمڈ کانفلکٹ میں. اینالسٹ کہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ میں بھی واشنگٹن نے اس لیے پیس نہیں انسٹال کرایا کہ وہ پیس چاہتے تھے, بلکہ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو گیٹ بیٹر ایکسیس ٹو کانگوز کرٹیکل منرل ویلتھ. اور یہ اگین AP نیوز جون 2025 میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ آرٹیکل پبلش ہوا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, پورا ریڈ آؤٹ موجود ہے جس میں افریقن یونین نے کامنٹری کی ہوئی ہے کہ کیسے واشنگٹن نے اپنے لیے وہاں سے ریئر ارتھس کو سیکیور کرنا تھا, اس کی وجہ سے یہ پیس ڈیل ہوئی, ورنہ پیس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. انڈیا پاکستان ڈی ایسکلیشن کی بات کریں تو انٹینس ملٹری ٹینشنز میں ٹرمپ کی ٹیم نے کہا کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے, انڈیا نہیں مانا. تو آپ انڈیا کی حالت دیکھ لیں, پاکستان کے فارن منسٹری نے کریڈٹ دے دیا واشنگٹن کو اور اس کو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کہا. تو آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہے. تو دس از دا کائنڈ آف پرسن اینڈ دس از دا کائنڈ آف اسٹیٹ آف افیئرس دیٹ وی آر ڈیلنگ ود. آرمینیا اور آذربائیجان میں آپ کو کل بتا چکی ہوں کہ وہ ایک
پورا ٹرانزٹ روٹ انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے, وہاں تک ایکسیس لے لی ہے, اور اس ایکسیس لینے کا مقصد وہاں پہ انویسٹمنٹ تو بعد میں آتا ہے, پہلے اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز وہ ایران کے قریب ایک ایکسیس مل جائے گی. ٹرکی کی جو فارن پالیسی ہے اٹ از ورتھ اسٹڈنگ. انہوں نے ہمیشہ صرف اور صرف اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھا ہے. انہوں نے کبھی مسلم بردرہڈ میں بلیو نہیں کیا. وہ پوسچرنگ جتنا مرضی اسلامسٹ کرتے رہیں. دے ہیو ویری کورڈیل ریلیشن شپس ود اسرائیل, دے ہیو ویری گڈ ریلیشن شپس ود یو ایس, اور یہ سب اس طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایران کے اوپر جو اٹیک ہونا ہے اس میں ٹرکی کا اور پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہوگا. سو دس از جسٹ این انالیسس آف ہاؤ ریئل دس پیس ڈیل میکر کائنڈ آف دا امیج دیٹ ٹرمپ ہیز اباؤٹ ہمسیلف از. کتنا ریئل ہے یہ؟ آف کورس اٹ از ناٹ ان بلیک اینڈ وائٹ, اور بیکاز یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, اور وہ تو نوبیل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں, تو اگر تو وہ امن قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا چاہتے تو جتنے کانفلکٹس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نیگوسیشنز چل رہی ہوتی. لیکن یہ جو خاموشی ہے اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ایران, ہر کوئی لکھ رہا ہے, لیٹ اٹ بی واشنگٹن جرنل آف کرنٹ افیئرز, لیٹ اٹ بی نیو یارک ٹائمز, لیٹ اٹ بی الجزیرہ, سب لکھ رہے ہیں. اٹ از اے پاز اینڈ اٹ از اے ڈینجرس پاز. I'll see you tomorrow.